अस्सलामु अलैकुम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाए कायनात की शहादत उज़्मा पर आप सब की खिदमत में पुरसा और ताज़ियत पेश करता हूँ और अपनी और आप सब की तरफ से इमाम असर की खिदमत में पुरसा और ताज़ियत और तसलियत पेश करता हूँ। बहुत से मोमिनीन और दोस्त अक्सर पूछते हैं कि इब्ने मुलजिम जिसने मौलाए कायनात को शहादत तक पहुँचाया, उसकी मौलाए कायनात से क्या दुश्मनी थी और आखिर क्यों ऐसा हुआ कि उसने इतने करीम मौला को अपनी तलवार से बहिश्त की तरफ रवाना किया और शहीद फरमाया। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि इब्ने मुलजिम एक ऐसा मुसलमान था कि जिसने अपनी अक्ल को अपने हाथ से खो दिया था। ये वो मुसलमान था कि जो जंग सिफ़ीन में मौलाए कायनात के लश्कर में शामिल था और माविया के ख़िलाफ़ जंग कर रहा था। इसका असली नाम अब्दुर्रहमान है और मुलजिम इसके वालिद का नाम है और ये कबीला मुराद से ताल्लुक़ रखता था, इसीलिए इसे अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी कहा जाता है। ये मौलाए कायनात के लश्कर में था जिस वक्त मौलाए कायनात ने माविया को ये पैगाम भेजा कि ए माविया, जंग सिफ़ीन में, कि ए माविया, मुसलमानों का खून बहाने से क्या हासिल है, तुम और मैं दोनों जंग कर लेते हैं और इससे फैसला हो जाएगा, जो जीतेगा वो खलीफा हो जाएगा और जो हार जाएगा या मारा जाएगा तो मामला क्लियर हो जाएगा कि वो अपने दावे को छोड़ देगा। मगर माविया इस पर तैयार नहीं हुआ और आखिरकार जब माविया ने अपनी शिकस्त हतमी देखी और देखा कि मैं हारने वाला हूँ, तो उमर आस मलून के कहने पर उसने कलाम पाक को नेज़ों पर बुलंद करा दिया और कहा कि हमारे और तुम्हारे दरमियान अब फैसला करने वाला कुरान है, खून बहाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग अपने बीच में फ़ैसला कराने वाले के लिए कुरान को मुअय्यन करते हैं। मौलाए कायनात का लश्कर, जिनमें ये सादा मुसलमान के जिनको अक्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं था, सिर्फ इमोशनल थे, ये सिर्फ दिल की सुनने वाले थे, अक्ल की नहीं सुनते थे और अक्ल से लॉजिकली नहीं सोचते थे, रेशनल नहीं थे। तो इन्होंने मौलाए कायनात के लश्कर में तलवारें निकाल ली और तलवारें निकाल कर कहने लगे कि अब फैसला कुरान ही से होना चाहिए, फैसला कुरान ही से होना चाहिए। मौलाए कायनात ने यहाँ पर एक जुमला फरमाया था कि ये जो दो दफ्तियों के बीच में है, ये कुरान नहीं है, बल्कि कुरान ये है जो तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ, मैं कुरान हूँ। मगर ये लोग नहीं माने और इन्होंने तलवार उठा ली और कहा कि नहीं, कुरान हमारे बीच में हकम है, कुरान हमारे बीच में फैसला करने वाला है और अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं है। ये गिरोह सादा था, इमोशनल था, अपने अक्ल और मंतिक का, लॉजिक का इन्होंने कोई मदद नहीं ली उससे और इन्होंने जंग के हालात को नहीं समझा। इनकी मौलाए कायनात के साथ जुड़ाव भी दिली था कि ये अपनी मर्जी का मौला चाहते थे, ऐसा मौला चाहते थे कि जो उनकी मर्जी पर चले, ना ये कि मौला की मर्जी पर चलने वाले शिया हों। बहरहाल जिस वक्त इब्ने मुलजिम इन्हीं लोगों में था, अब जब ये मामला हकमियत का आया तो इन्होंने मौलाए कायनात को के लश्कर में तलवारें निकाल ली और कहा कि हम हकमियत चाहते हैं। इसके बाद हकमियत के लिए, यानी फैसले के लिए, पंचायत के लिए समझिए, आज के दौर में जैसे पंचायतें होती है, कि इस फैसले के लिए दो लोग चुने गए, एक माविया के लश्कर से, एक मौलाए कायनात के लश्कर से। मौलाए कायनात ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास को चुना अपनी तरफ से, कि जो हिब्रुल उम्मा भी थे और मुफस्सिर कुरान भी थे। मगर माविया के लश्कर ने इस इंतखाब को ये कहकर ठुकरा दिया कि हम अब्दुल्ला इब्न अब्बास को हकम के तौर पर, पंच के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये अली के चचाजाद भाई हैं। बहरहाल फिर अबू मूसा अशरी, जो एक कम दिमाग सादा मुसलमान था, जबकि रसूल इस्लाम का सहाबी भी था, मगर इसको उतनी अक्ल नहीं थी और होश नहीं था और ना सादा मुसलमान था, ये समझिए कि सादा बीन था, उसको हालात की समझ नहीं थी अबू मूसा अशरी को। बहरहाल वो जब मुंतखब हुआ तो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया माविया के लश्कर की तरफ से भी। अब ये दो लोग हकम बन गए। उमर आस, जो बहुत ही मक्कार इंसान था, उसने कहा कि हम जो है दोनों आपस में बैठकर मशवरा करेंगे एक साथ और 3 दिन बाद फैसला देंगे। बहरहाल
اب یہ دونوں ایک ساتھ بیٹھتے تھے، میٹنگز کرتے تھے، اور ان میٹنگز میں ابو موسیٰ اشعری چونکہ ایک سادہ مسلمان تھا اور دنیا پرست تھا، تو عمر عاص اس کو سمجھ گیا کہ یہ کیسا انسان ہے ابو موسیٰ اشعری کی۔ اب عمر عاص نے احترام کرنا شروع کر دیا، کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو کہتا تھا پہلے آپ، کچھ بھی کام ہوتا تھا پہلے آپ، بیٹھنا ہوتا تھا کہتا تھا پہلے آپ تشریف رکھیے پھر میں بیٹھوں گا، آپ صحابی رسول ہیں۔ گھر کمرے سے خیمے سے نکلنا ہوتا تھا تو کہتا تھا پہلے آپ قدم باہر رکھیے تب میں، یعنی ہر چیز میں پہلے آپ کرتا تھا۔ اور عمر عاص کی اس دھوکے میں ابو موسیٰ اشعری آ گیا۔ ابو موسیٰ اشعری سمجھنے لگا کہ یہ تو بڑی میری عزت دے رہا ہے، بڑا مجھے وقار دے رہا ہے۔ اب عمر عاص نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ ہم دونوں ایسا کرتے ہیں کہ علی اور معاویہ دونوں کو معزول کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دوسرا کوئی خلیفہ چن لیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ہم بالکل ایسے ہی کہیں۔ کہا کہ اور اس کا اشارہ یہ ہوا کہ تم اپنی انگوٹھی اتارنا اور کہنا کہ میں علی کو خلافت سے ایسے معزول کرتا ہوں کہ جیسے میں نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری ہے۔ اور عمر عاص نے کہا پھر میں بھی یہ کہہ دوں گا کہ بھائی میں معاویہ کو اس حکومت سے ایسے معزول کرتا ہوں جیسے میں نے یہ انگوٹھی اتاری ہے۔ بہرحال اب جب حکمیت کا فیصلے کا وقت آیا تو یہ دونوں پہنچے، سارا لشکر، دونوں لشکر سامنے کھڑے تھے۔ اب جب فیصلے کی بات آئی تو عمر عاص نے چونکہ پہلے ہی ہوم ورک کیا ہوا تھا اور کام کیا ہوا تھا، ابو موسیٰ اشعری کی سائیکلوجی سمجھ گیا تھا کہ عزت طلب انسان ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور وہ فیصلہ اب جناب ابو موسیٰ اشعری آپ سب کو سنائیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہوئے اور جیسے کہ پہلے ان کے بیچ میں طے تھا، اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اب انگلی سے انگوٹھی نکالتے ہوئے کہا کہ میں علی کو اس حکومت کے تخت سے، خلافت کے منصب سے ایسے معزول کرتا ہوں، سسپینڈ کرتا ہوں جیسے میں نے اپنے ہاتھ سے یہ انگوٹھی نکالی ہے۔ بس جب اس نے یہ کہا تو ایک غوغا ہو گیا، ایک ہنگامہ ہو گیا۔ اس کے بعد عمر عاص نے وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں لی اور یہ کہا کہ میں معاویہ کو خلیفہ اس طرح منسوب کرتا ہوں کہ جیسے میں نے اس ہاتھ میں اپنے یہ انگوٹھی پہنی ہے۔ اور اس کے بعد دونوں لشکروں میں ہنگامہ ہو گیا۔ اب یہی لوگ جو احساساتی شیعہ بنے ہوئے، جو احساساتی مسلمان تھے، جو ایموشنل تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت ہی غلط ہو گیا، اب ہم اس حکمیت کو قبول نہیں کرتے، ہم اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے۔ مولا کائنات نے باقاعدہ نہج البلاغہ میں فرمایا کہ یہی لوگ زور ڈالے ہوئے تھے کہ ہم حکمیت کو قبول کریں، اور جب علی نے حکمیت کو قبول کر لیا، ان کے اس وجہ سے صرف کہ لشکر میں انتشار نہ ہو، اختلاف نہ ہو، تو اب یہی لوگ اس بات سے پلٹ گئے ہیں۔ بہرحال اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ جو گروہ تھا اس لشکر کا، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ مولا کائنات اور معاویہ دونوں اور عمر عاص یہ تینوں دین سے خارج ہے اور ان کا قتل واجب ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے آپ کو حاکم منوایا ہے۔ بہرحال یہ جو گروہ تھا، یہی گروہ خوارج ہو گیا، یہ ان دونوں لشکروں سے الگ ہو گیا، یہی گروہ خوارج کہلایا، اور انہی کے ساتھ آخرکار بہت سنگین جنگ ہوئی جس کو جنگ نہروان کہا جاتا ہے۔ جنگ نہروان وہ جنگ ہے کہ جس میں یہ خوارج جو تھے وہ اللہ والے تھے، بس اللہ اللہ کرتے تھے، داڑھی لمبی تھی، عبادتیں خوب کرتے تھے، شکم ان کے ایک کمر سے ملے ہوئے تھے، داڑیاں لمبی تھی، ماتھے پر سجدوں کے نشان تھے، گویا ان کو شیطان نے عبادتوں کے ذریعے بہکا دیا تھا کہ یہ اس کو چھوڑ بیٹھے کہ جس کو مولا کائنات کہا جاتا ہے۔ بہرحال جنگ نہروان میں زیادہ تر خوارج مارے گئے مولا کائنات کی تلوار سے، اور 7 یا 11 خوارج باقی رہے۔ انہی میں سے ایک ابن ملجم مرادی بھی تھا، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی۔ بہرحال اب 3 خوارج نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم تینوں ایک ہی وقت میں ایک کوفے میں مولا کائنات کو مارے گا یعنی ابن ملجم، ایک معاویہ کو مارے گا اور ایک عمر عاص کو مارے گا۔ بہرحال
آخر میں یہ لوگ تینوں اپنے اپنے مقصد کے لیے نکل گئے، اور یہ جو عبد الرحمن ابن ملجم تھا یہ کوفے آ گیا 1 مہینہ پہلے، یعنی سمجھیے شعبان کے مہینے میں یہ کوفہ آیا۔ کوفے میں جب یہ آیا تو یہ مولا کائنات کے جنگ نہروان سے لوٹنے سے پہلے کوفہ پہنچ گیا تھا، اور وہاں آ کر اس نے جنگ نہروان میں خوارج کی شکست اور ان کے مارے جانے کی خبر دی۔ وہاں پر اس نے ایک دن دیکھا کہ کچھ لوگ 10 کچھ خوارج جو مارے گئے ان کا غم منا رہے ہیں۔ وہیں ان غم مناتے ہوئے لوگوں میں اس نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا کہ جس کا نام قطامہ تھا، جس کا باپ خوارج تھا اور خوارج میں سے تھا، اور وہ خارجی بھی جنگ نہروان میں مارا گیا تھا۔ وہ اپنے باپ کا غم منا رہی تھی۔ بہرحال ابن ملجم نے اس قطامہ نام کی حسین عورت کو دیکھا اور اس کا عاشق ہو گیا، اور عاشق ہو گیا تو اس نے اس کو نکاح کے لیے پیغام دیا۔ قطامہ نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے تمہارا پروپوزل ایکسیپٹ ہے، مگر میری شرط ہے، اور وہ کنڈیشنز یہ ہیں کہ ایک تو 3000 درہم مجھے تم دو گے، دوسرا ایک غلام دو گے، تیسرا ایک کنیز دو گے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر تم مجھے مہر میں علی بن ابی طالب کا سر لا کر دو گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ بہرحال عبد الرحمن ابن ملجم اس بات پر تیار ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے کچھ روایت کہتی کہ یہ بھی کہا کہ اگر تم علی کا ہی سر لا دو گے تو میں نہ تم سے درہم چاہتی ہوں، نہ یہ دونوں یعنی کنیز اور غلام چاہتی ہوں، اور نہ ہی درہم چاہتی ہوں، صرف اگر علی کا بھی سر لا دو گے۔ بہرحال ابن ملجم تیار ہو گیا، اور بعض روایات کہتی ہیں کہ یہ 1 مہینے تک کوفے میں رہا اور یہ ریکی کرتا رہا باقاعدہ، اور مولا کائنات کے جو مخالف لوگ تھے ان سے ملتا رہا۔ مثلا اشعث بن قیس، کچھ روایت کہتی ہے کہ اشعث بن قیس اس کے ساتھ اس سازش میں ملا ہوا تھا۔ اشعث بن قیس کون ہے؟ یہ امام حسن کا سسر ہے، اور جودہ بنت اشعث جو مولا امام حسن کو شہید کرنے والی ملونہ ہے اس کا باپ ہے۔ یہ اس سے ملتا ہے، اور وہ اس کو پوری پلاننگ بتاتا ہے کہ کیسے تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ساری کہانی بتا دیتا ہے۔ اور دوسری طرف کچھ روایات کہتی ہیں کہ یہ مولا کائنات کے پاس ابن ملجم پہنچتا ہے، مولا کائنات کہتے ہیں کہ اور کہتا ہے کہ میں، یا ایک روایت میں نے جو پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ اشعث بن قیس خود مولا کائنات کو بتا دیتا ہے کہ ابن ملجم اس ارادے سے آیا ہے کہ آپ کو قتل کر دیں، بہتر ہے کہ آپ اس کو قتل کر دیں، لیکن علی امام عادل ہے۔ مولا کائنات فرماتے کہ ابھی جب اس نے مجھے قتل نہیں کیا ہے یا مجھ پر حملہ نہیں کیا ہے تو میں اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ بہرحال ابن ملجم اس شہادت کی رات سے پہلے ابن ملجم مسجد اعظم کوفہ میں تھا، اور وہاں پر اس نے 2 لوگوں سے ملاقات کی۔ وہ دونوں لوگ قطامہ کے بھیجے ہوئے تھے جو اس کی مدد کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ بہرحال اس نے 1 مہینے تک خود اس نے کہا، ابن ملجم نے، عبد الرحمن ابن ملجم نے، کہ میں نے 1 مہینے تک تلوار کو اور تیز کیا پتھر پر گھس کر، اور اس کو زہر میں آلودہ کیا، زہر میں ڈبوئے رکھا تاکہ وہ تلوار زہر کو پی لے، اچھی طرح زہر کو پی لے۔ پھر اس کے بعد اس ملعون نے شراب پی اور مسجد میں جا کر لیٹ گیا۔ صبح میں جب مولا کائنات آئے انہوں نے ابن ملجم کو اوندھا لیٹا ہوا دیکھا تو اس سے کہا کہ اٹھ بندے خدا، نماز کا وقت ہے۔ بہرحال مولا کائنات سجدے دوم میں جا رہے تھے جب ابن ملجم کی تلوار چلی اور مولا کائنات کا سر شگاف ہو گیا۔ ابن ملجم نے وہاں سے بھاگنا چاہا مگر اس کو فوراً ہی پکڑ لیا گیا، اور جب مولا کائنات کے سامنے جب پیش کیا گیا تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اس کی تنابوں کو ڈھیلا کر دو، جو رسیوں سے مشکیں کسی ہوئی ہیں اس کو ڈھیلا کر دو، اور اس سے پوچھا کہ تجھے کچھ کھانے کو دیا ہے یا نہیں۔ پھر مولا کائنات نے جو دودھ ان کے لیے لایا گیا تھا، جو شیر، وہ ابن ملجم کے لیے بھیج دیا کہ اس کو پلا دو، اور وصیت فرمائی کہ دیکھو میرے قتل کے بدلے میں میرے قاتل کے علاوہ کسی اور کو قتل نہ کرنا، قصاص اسی کو کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایسا نہ ہو اے بنی عبد المطلب کہ تم تلواریں لے کر سڑکوں پر نکل جاؤ یہ کہتے ہوئے کہ امیر المومنین قتل ہو گئے اور لوگوں کی خوریزی کر دو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اگر میں زندہ رہا
تو پھر ابن ملجم کا فیصلہ میں خود کروں گا، مجھے اختیار ہے، میں جو بھی چاہے اس کے ساتھ کروں، لیکن اگر میں اس ضربت سے شہید ہو گیا تو اس کو اس ایک ضربت کے بدلے میں صرف ایک ہی ضربت لگانا، اور دیکھو اس کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کہ رسول اسلام نے فرمایا ہاتھ پیر کسی کے نہ کاٹو، بھلے ہی وہ پاگل کتا کیوں نہ ہو۔ بہرحال ابن ملجم، روایات میں رسول کریم نے فرمایا کہ اشقل اولین والآخرین، اول اور آخر میں سب سے زیادہ شقی ترین انسان ابن ملجم ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے مولا کائنات سے فرمایا تھا کہ اے علی، کون تھا جو قوم سمود میں سب سے زیادہ شقی ترین انسان تھا؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ انسان کہ جس نے جناب صالح کی اونٹنی کے پیر کاٹے تھے، کہ وہ اونٹنی ان کو دودھ پلاتی تھی اور ان کے غذا کا انتظام کرتی تھی، اور اسی کے انہوں نے پیر کاٹ دیے کہ جو احسان کرتی تھی۔ رسول کریم نے فرمایا اے علی، تم جانتے ہو کہ اول و آخر، یا ایک روایت کہتی ہے کہ فرمایا اس امت کا شقی ترین انسان کون ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول کریم نے فرمایا اے علی، جو تجھے قتل کرے گا وہ اس دنیا کا، اس امت کا، یا بعض روایت میں اول و آخر کا سب سے بڑا شقی ہوگا، کہ تو لوگوں کی روح کو، لوگوں کے ایمان کی پرورش کر رہا تھا، مگر تجھ جیسے محسن کو ہی وہ قتل کر دے گا۔ تو یہ ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم مرادی تھا کہ جس نے قتل کیا، اور روایت کہتی ہیں کہ 21 رمضان کو مولا کائنات کی شہادت کے بعد امام حسن نے پہلا فیصلہ جو کیا وہ یہ کیا کہ ایک ضربت سے قصاص لیا مولا کائنات کا، اور ابن ملجم کو فی النار کر دیا۔ اور اس کی قبر، روایات کہتی ہیں کہ اس کی قبر کوفے کے ہی جنوب میں واقع ہے، اور وہاں پر اہل کوفہ آگ جلا۔ ابن بطوطہ نے شاید یہ نقل کیا ہے کہ میں جب کوفہ گیا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک جگہ ہے کہ سفید زمین کے بیچوں بیچ ایک جگہ کالی تھی۔ میں نے وہاں پر لوگوں سے پوچھا کہ یہ جگہ سیاہ کیوں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، ابن بطوطہ کہتا ہے کہ لوگوں نے بتایا کہ یہ ابن ملجم کی قبر ہے، اور یہاں پر اہل کوفہ ہر سال آگ اور لکڑیاں اکٹھا کرتے ہیں اور آگ جلاتے ہیں، جس وجہ سے یہ زمین کالی پڑ گئی ہے۔ بہرحال خدا لعنت فرمائے ابن ملجم پر اور ان لوگوں پر کہ جو مولا کائنات کی شہادت میں شریک ہوئے، جنہوں نے پلاننگ کی۔ بہرحال مولا کائنات کی شہادت ابن ملجم نے جو کی، اس میں ایک دو اخلاقی چیزیں ہماری نظر میں آتی ہے۔ پہلی تو یہ کہ ابن ملجم شرابی تھا۔ شراب تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے، کہ اس شراب میں، یہ شراب انسان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتی ہے، اور وہ اس کو بھی مار دیتا ہے کہ جو کائنات میں رحمتوں کا مجسمہ تھا، جس سے زیادہ کریم اور محبت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، ابن ملجم نے اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کیا، اور وہ خطامہ کے حسن میں فریب کھا گیا۔ تو جیسا کہ روایات کہتی ہے کہ النظر سہم من سہام الشیطان، آنکھیں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، تو ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ ابن ملجم نے ان کو کنٹرول نہیں کیا، اور وہ مولا کائنات کا قاتل بن گیا۔ تیسری چیز کہ ہمیں دین کے معاملے میں صرف دل یعنی جذباتی ہو کر نہیں سوچنا ہے، بلکہ ہمیں دین کے معاملات میں ریشنل ہو کے سوچنا ہے، عقل لگانی ہے، سوچنا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، دین کے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ چوتھی چیز، ہمیں اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کو اپنا مولا مانتے ہیں تو ہمیں ایسے مولا، ہم ان کو ایسا مولا نہ چاہیں کہ اپنی مرضی کا مولا، ہماری مرضی کا، کہ ہم جو چاہیں ویسا ہو، جیسا ہم چاہیں ویسا ہو۔ دین ویسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ان کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں ویسا ہونا ہوگا جیسا وہ چاہتے ہیں، ہمیں ویسے عمل کرنا ہوگا جیسے وہ چاہتے ہیں، ہمیں ویسے وہ کام کرنے ہوں گے جیسے وہ چاہتے ہیں۔ چاہے شاعری ہو، اگر ہم قصیدے پڑھ رہے ہیں تو اپنی مرضی کے نہ پڑھیں، ہم دیکھیں کہ ان قصیدوں کو جو ہم پڑھ رہے ہیں ان سے مولا راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ پتہ چلا ہم ان کی تعریف میں قصیدے پڑھیں، ہمارا دل چاہ رہا ہے ان کے قصیدے پڑھیں، مگر ہم اس میں میوزک اور انسٹرومنٹ کو یوز کر رہے ہیں۔ یا ہم مجلس پڑھ رہے ہیں تو ہم دیکھیں کہ یہ بھلے ہی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم جو بیان کر رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ توحید کے خلاف جا رہا ہو یا رسالت کے خلاف ہماری وہ باتیں ہو رہی ہوں۔
ہمیں دیکھنا ہے کہ مولا کائنات کی مرضی کیا ہے۔ وہ مولا کائنات کے جو اپنے آپ اپنی عبادتوں پر فخر کرتے تھے، کہتے تھے کہ پروردگار میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ یا ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں محمد کے عبید، عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہوں، میرے پاس جو بھی علم ہے وہ رسول کریم کے لعاب کی برکت ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بیان میں کچھ ایسا تو نہیں کر رہے، یا نظر و نیاز کے معاملے ہوں یا محفلوں کے معاملے ہوں، یا جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں ہمیں اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ کام ہماری مرضی کا ہے یا مولا کی مرضی کا۔ اگر مولا کی مرضی کا ہے تو یقیناً ہم ابن ملجم پر لعنت کرنے کے مستحق ہیں، کہ ہم ابن ملجم پر لعنت کریں، اس فکر پر لعنت کریں کہ جس نے ایک انسان کو مولا کائنات کے لشکر سے نکال کر مولا کائنات کا قتل کرنے والا بنا دیا۔ تو آئیے مل کر سب دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ابن ملجم کو جہنم میں سخت ترین عذاب میں مبتلا فرما، اور مولا کائنات کے تمام مخالفین کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جگہ عطا فرما، اور شدید ترین عذاب میں مبتلا کر۔ اے کریم رب، وہ جتنے بھی شیعہ اہل کرار ولایت علی بن ابی طالب پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اے کریم رب ان کو جنت میں جگہ عطا فرما اور مولا کائنات کا جوار عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔